अस्सलाम वालेकुम। खौफनाक सच नूनीम चौहान के साथ में हाजिर। आज मुझे नवाज़ शरीफ साहब का ख़ताब सुना तो नहीं, मैंने उसके कुछ क्लिप्स देखे, उस पर तबसरे ट्विटर पे देखे, बल्कि मैंने सवाल भी किया है कि कल बिलाल गौरी एक बड़ा प्रो नवाज़ पटवारी है और जियो ग्रुप को रिप्रेजेंट करता है, जंग ग्रुप को, कॉलम शॉलम भी लिखता है। तो उसने कहा था कि मियाँ साहब कल आप तकरीर में इतनी देर बाद आपने बोलने का फ़ैसला किया है, तो कल तकरीर में बराए मेहरबानी ये ज़रूर बताना कि आपने जनरल बाजवा को एक्सटेंशन क्यों दी थी। तो मैंने वो ट्वीट रीट्वीट भी की थी और आज मैंने लोगों से पूछा भी है कि क़िबला-ए आला आली मर्तबा जनाब पहलवान नवाज़ शरीफ साहब ने बताया कि नहीं। आज का नवाज़ शरीफ का ख़ताब मेरे ख़्याल में GHQ के लिए बहुत ही खुशी वाला ख़ताब है। GHQ को चाहिए कि डांस करे, शादियाने बजाए, देगें दे। बिल्कुल वही हुआ जो मैं आपको कहता होता था कि ये बुनियादी तौर पे फ़ौज के कुछ करप्ट जर्नैल और ये सियासी जमातें, ये सारी मिलकर कोई 1 लाख के करीब ये शराफिया है जिसकी अपनी हिस्से की बदमाशी की ये सारी लड़ाई है। इसके अलावा ये कुछ नहीं है। मैं एक एक करके इस वीलॉग में नवाज़ शरीफ की बातों का जवाब देता हूँ और आपके सामने रखता हूँ कि किस तरह ये फ़ौज के लिए बहुत ही हमायती किस्म का बयानिया था। सबसे पहले तो मैं ये पूछूंगा कि ये जो नवाज़ शरीफ ने ना जनरल बाजवा कहा ना फ़ौज कहा, हाँ आसिम बाजवा का तस्करा नाम लेकर किया, तो बार बार रेफ़र किया, ये उन्होंने किया, ये उधर से हुआ, ठीक है ना जी। तो एक तो नवाज़ शरीफ साहब क्लियर कर देते कि ये नवाज़ शरीफ बहैसियत फ़ौज GHQ को कह रहे थे या कि नवाज़ शरीफ का इशारा चंद जर्नैलों की तरफ था। कुछ जर्नैल तो नवाज़ शरीफ के भी साथ हैं जिनको बाकायदगी से हर साल मर्सिडीज़ की, रेंज रोवर की चाबियां दी जाती हैं, ठीक है ना जी। तो ये भी नवाज़ शरीफ साहब काश क्लियर कर देते। वैसे मैं इधर ये भी बताता चलूँ कि चांगा मांगा का ऑपरेशन जो नवाज़ शरीफ ने करवाया था पंजाब असेंबली में बेनज़ीर जब फेडरल गवर्नमेंट में बन गई थी, तो वो कौन सा लाहौर का कोर कमांडर था जिसने कि नवाज़ शरीफ को इस ऑपरेशन में सपोर्ट दी थी। नवाज़ शरीफ साहब कुरान पे हाथ रख के मुझे बताएं कि क्या उस कोर कमांडर ने नवाज़ शरीफ को चांगा मांगा ऑपरेशन में और नवाज़ शरीफ की पंजाब में गवर्नमेंट के लिए सपोर्ट नहीं किया था। उससे फिर ज़रा आगे चलते हैं। बेनज़ीर की हुकूमत को टॉपल ग़ुलाम इसाक से और फिर IJI बनाना नवाज़ शरीफ ने अकेले ने किया था या बुनियादी तौर पर फ़ौज को एज एन इंस्टीट्यूशन साथ मिला के किया था। काश वो असगर ख़ान के केस में सज़ाएं भी होती। जनाब नवाज़ शरीफ तो वो सियासतदान है जिसको कुछ बाकी सियासतदानों के साथ पैसे मिले बेनज़ीर की हुकूमत गिराने के और उसके बाद इलेक्शन पर जीतने के, IJI बनाना। जनाब साहब आप क्या बातें करते हैं। ये मैंने एक कल बात कही थी कि ये तमाम सियासतदान ख्वाजा नाज़िमुद्दीन के बाद से सारे के सारे इलिजिटिमेट हैं, हरामजादे हैं। हरामजादे मैं इसलिए कह रहा हूँ इनके बाप के हवाले से नहीं, फ़ौज की कोख से इनकी पैदाइश हुई है, ठीक है जी, सीधी सी बात है। मैं तो हैरान होता हूँ। मैंने जैसे कल कहा था, मुझे बड़ी खुशी हुई है कि कल के मेरे वीलॉग को बड़ी पजीराई मिली कि मैंने कंपैरिजन US का किया था
کہ جناب نظریات کیا ہوتے ہیں، نظریات کے مطابق کیسے چلا جاتا ہے، ٹھیک ہے جی۔ اور میری بھی جو آڈینس ہے وہ نوجوان نسل ہے۔ ہاں یہ بات الگ ہے کہ وہ جو اس میں سے آڈینس پلوٹ ہو گئی ہوئی ہے سیاسی جماعتوں کے ساتھ، ٹھیک ہے، نہیں کوئی بریانی پر، کوئی پیسے پر، یا کوئی ویسے ہی یہ کم عقلی پر، تو وہ میری آڈینس نہیں ہے۔ وہ سرٹنلی نواز شریف کی آڈینس ہے، ٹھیک ہے، یا باقی لوگوں کی آڈینس ہوگی۔ جو میری آڈینس ہے، جس طرح فار ایسٹ کے اسٹوڈنٹس ہیں، کل میرا پرسوں بلاگ 28 منٹ لیٹ ہو گیا تھا، تو ان بچوں کو بڑی تکلیف ہوئی کہ ہم بڑے پریشان تھے کہ نظر صاحب ٹھیک بھی ہیں نہیں ہیں، وی لاگ ابھی تک نہیں آیا۔ تو میں تو ان کے لیے ہی کرتا ہوں، اور یہ میری اپنی ایک انڈیپینڈنٹ ایک فرض کفایہ ہے، نہ کوئی نمبرداری کا شوق ہے، نہ کوئی نواز شریف کی طرح اقتدار کا شوق ہے۔ کل موصوف نے ٹویٹر پہ اکاؤنٹ بنایا، ایک عورت نے کہا، وہی پروفیسر امبر مغل صاحبہ، کہ جناب میں رات سوئی نہیں، انتظار کر رہی ہوں کہ 1 لاکھ جونس ہے نا اس پہ فالوورز نواز شریف صاحب کے ہو جائیں۔ یہ ہمارا معیار ہے، سٹینڈرڈ ہے، ٹھیک ہے نا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تو چاٹنا چومنا پھر جائز بن رہا ہے، اس چیز کو دیکھتے ہوئے کہ ایک انتہائی بیہودہ شخص کو چوما چاٹا جا رہا ہے، ٹھیک ہے جی، حرامی شخص کو۔ آپ دیکھیں کہ صدر ٹرمپ نے کوئی مارچ 2009 میں ٹویٹر جوائن کیا، اور صدر ٹرمپ کے اس وقت 86 ملین اگر میں غلط نہ ہوں تو قریب فالوورز ہیں۔ جو بائیڈن نے مارچ 2007 میں ٹویٹر جوائن کیا، ٹھیک ہے جی، جبکہ ٹویٹر ابھی بیٹا ہی میرا خیال آیا ہوگا، ٹویٹر کا ایپ بھی، تو اس کے فالوورز 1 کروڑ بھی نہیں ہیں، ٹھیک ہے، 9 ملین ہے، اس کے ٹرمپ کے 8 کروڑ ہیں۔ تو اس کا مطلب ہے ٹرمپ کو تو وہ بائیڈن کو تو الیکشن ہی نہیں لڑنا چاہیے۔ ابھی بھی جو کہ ممی ڈیڈی ڈیموکریٹس کے فائنینسڈ پیڈ یا ان کے میڈیا کے سرویز ہیں، اس میں ابھی تک بائیڈن لیڈ کر رہا ہے ٹرمپ کو۔ اگر یہ کرائٹیریا ہوتا، ٹھیک ہے نا، تو ٹرمپ کا تو کہا جاتا ہے کہ ٹرمپ وڈ سویپ، جس کے 86 ملین۔ میں شاید ہی کسی ایسے بندے کو فالو کر رہا ہوں ٹویٹر پر جس نے مجھے فالو نہیں کیا، میں کسی ایسے بندے کو فالو نہیں کر رہا ہوں۔ اور نواز شریف نے بھی کل 0 فالوئنگ بڑی پراؤڈ سے لکھا ہوا تھا، جس طرح طلعت حسین نے 0 فالوئنگ۔ میں تو خیر ایسے نہیں کرتا، میں تو ہمیشہ فالو بیک دیتا ہوں۔ تو ٹرمپ بھی کسی کو فالو نہیں کرتا، میں ٹرمپ کو ٹرمپ کرتا ہے، غالباً کچھ ہے میرا خیال، لیکن میں ٹرمپ کو فالو کرتا ہوں، حالانکہ اوبویسلی میں تو کہاں میں، مجھے فالو نہیں کرتا ہے۔ بہرحال یہ بات اس چیز سے ہو رہی تھی کہ ہمارا سٹینڈرڈ کیا ہو گیا ہے۔ میں جی رات ساری سوئی نہیں کہ میاں جی کے 1 لاکھ ہو جائیں۔ اب کافی سارے بچے پاکستان میں بیٹھے ہیں اس انتظار میں کہ کب 2 لاکھ ہوں۔ آتے ہیں واپس اس سوال کی طرف کہ میاں صاحب نے ویدر فوج کے خلاف یہ بیانیاں دی ہیں یا کچھ جرنیلوں کے خلاف۔ میاں صاحب اپنی اگلی تقریر میں نا یہ ذرا کلیئر کر دیں، یہ ان کے جو پٹواری چماٹی سارے ہیں نا، یہ ذرا ان تک پہنچا دیں گے یہ خبر کہ اس طرح ہے جی، آپ کر دیں کہ، کیونکہ ابھی ویسے ہی تکلیف اٹھ جانی ہے میرے ایک ایسٹیمیٹ کے مطابق، کیونکہ جتنا میرا بیانیہ ان جرنیلوں کے خلاف رہا ہے اور جتنا ہارڈ پنچنگ رہا ہے، شاید ہی کسی کا رہا ہو۔ ایک وقت میں عائشہ صدیقہ کو بھی آرمی پے کرتی ہوتی تھی، آئی ہیو پروفز آف دیٹ، ٹھیک ہے جی۔ اور میں بالکل انڈیپینڈنٹلی آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ جو ہے آرمی کی سپورٹ سرٹنلی نواز شریف سے کہیں زیادہ ہے پاکستانی عوام میں۔ ہمیں فوج سے پیار ہے، ہمیں فوج سے پیار ہے۔ GHQ ٹویٹ کر دے اور نواز شریف ٹویٹ کر دے کہ جی ہمیں نواز شریف سے پیار ہے، آپ دیکھ لیں کہ کتنا ری ٹویٹ ہوگا، کوئی 10 گنا زیادہ ری ٹویٹ ہوگا، ہمیں فوج سے پیار ہے،
ٹھیک ہے نا جی, دیٹ از ویری کلیئر. تو جناب یہ جرنیلوں کی ہے. نواز شریف سے میرا دوسرا سوال ہے کہ جب آپ اقتدار میں رہیں, چلیں آپ تو ان کی کوک سے ہو گئے, حرامی تھے آپ, تو آپ نے فوج کو ایز این انسٹیٹیوشن پولیٹکس سے دور رکھنے کے لیے کیا کچھ کیا؟ یہ تو ابھی کی بات ہے نا کہ ایکسٹینشن, ایک کمپلیٹ چیز, کیا نہیں کہ ایکسٹینشن میں بھی سپورٹ تھی نواز شریف کی, کیونکہ یہ سیٹلمنٹ تھا کہ اگلی حکومت نواز شریف کو ملے گی. جناب صاحب یہ زرداری اور نواز شریف کا کیانی سے سیٹلمنٹ تھا, بلکہ زرداری نے کہا تھا کہ شیئر کر لیتے ہیں, اس دفعہ ہم پرائم منسٹر بناتے ہیں اور شیئر کرتے ہیں گورنمنٹ, اگلی دفعہ یہ پرائم منسٹر بنا لیں اور شیئر کریں. تو اس میں کچھ پی ایم ایل این کے اسٹال وارڈس چودھری نثار سر ان کا رپڑا ہو گیا تھا, تو جس وجہ سے ایسا نہیں ہو سکا. ٹھیک ہے جی. ایز این انسٹیٹیوشن نواز شریف نے فوج کو سیاست سے باہر رکھنے کے لیے کیا کیا؟ لائک میں بتا دیتا ہوں انڈیا نے کیا کیا. جب کریشن ہوئی انڈیا نے جناب صاحب چھاؤنیاں بند کر دی, انڈیا نے جناب صاحب زمینداری سسٹم بند کر دیا. وہ بیچارہ کل پرسوں ہی کوئی ہفتہ پہلے ستار رہا ہوا 4 سال بعد مزارعین کا. ٹھیک ہے جی. وہ جو بیچارہ اوکاڑا میں ادھر رائٹس, وہ ایک گورا میرا دوست ہوتا تھا جان, اس کے پاس اس کا ریماؤنٹ ڈپو تھا. ٹھیک ہے جی. اور یہ گھوڑے شوڑے جتنے ہوتے تھے نا وہ گورے کے فارم سے لیتے تھے, پیر پگاڑا اور ڈربی میں جتنے بھی گھوڑے استعمال ہوتے تھے. بہت زبردست اس کا فارم تھا. اس کی ماں نے ہائی کمیشن کے ساتھ مل کے پٹیشنیں کی ہوئی تھی, فوج چڑھی تھی کہ نہیں جی نہیں بس یہ ریزیوم ہو گیا ہے لینڈ. وہ فوج نے آخر لے لیا اس کو, جون کو ککیں شکیں ماری اٹھا کے باہر مارا. ٹھیک ہے جی. اسی طرح وہ گھی پنیر, وہ پنیر شنیر مکھن شکن بنانے کی فیکٹریاں, یہ سارا کچھ, ساری فوج ٹوٹل. کسی نے سوچا ہی نہیں کہ فوج کو ایز این انسٹیٹیوشن سول افیئر سے کیسے دور رکھا جائے. اس کے لیے تو جرنیل نہیں کہتے تھے کہ جناب صاحب آپ کوئی قانون پاس نہ کریں. ٹھیک ہے نا. آپ کہتے ہیں دیکھیں آپ نے تو 8ویں وہ صوبوں والی 18ویں ترمیم صوبوں والی اپروو کرا لی, فوج نے روکا آپ کو. ٹھیک ہے نا. آج آپ کو بڑی تکلیف اٹھ رہی ہے کہ جنرل باجوہ اس کو اوور رول کرنا چاہتا ہے, کیونکہ وہ نہیں چاہتا کہ یہ صوبے بڑے چوڑے ہو رہے ہیں, اور وہ الطاف حسین کو ہوش کر رہا ہے نیا صوبہ بنانے کے لیے. ٹھیک ہے نا جی. آج آپ کو بڑی یہ تکلیف اٹھ رہی ہے. میں شہباز شریف کے پاس گیا تھا کہ یہ جنرل مہدی کے خلاف کیس بنایا جائے, یہ اس نے بڑا گند کیا ہے رینجرز کا اور اتنی پراپرٹی یہ کھا گیا ہے. تو اس نے رینجرز کے جنرل مہدی کے سکسیسر کو بلایا ہوا تھا. اس نے کہا نو 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 یہی, اور شہباز شریف ایسے کر کے اس کے سامنے بیٹھا تھا, سلوٹا سلاٹی اس کو کر رہا تھا. ٹھیک ہے. سب سے پہلے واپڈا کے چیئرمین فوجی کس نے لگائے؟ بے نظیر نے لگائے یا نواز شریف نے لگائے؟ یہ گھوسٹ اسکولوں کی چیکنگ کرنے کے لیے فوجیوں کو کس نے لگایا؟ یہ واپڈا کے میٹروں پہ فوج کو کس نے لگایا؟ ٹھیک ہے نا جی. یہ سارے کھیل. اور بھائی نواز شریف اور شہباز شریف گورنر جیلانی کا چارپائی پہ بابے شریف کے ساتھ بیٹھ کے میرے گھر کے پیچھے گھر بناتے ہوتے تھے. اور پوچھیں وہ کیوں گھر بنایا تھا گورنر جیلانی کا؟ جواب دو مجھے. تو گورنر جیلانی کا گھر بنایا تھا نا, پھر یہ ٹوئی مارے گا تمہاری, اب فوج ٹوئی مارے گی یہ تمہاری. بدماشیاں بکواس کرتے ہیں, یہ کر دیا وہ کر دیا. اور دلو تم نے ہمارے سر پہ یہ کتوں حرام زادو تم نے ہمارے سر پہ یہ سوار کیا ہے. ہاں پیپلز پارٹی کو میں بہت کم بلیم کرتا ہوں اس میں. زرداری نے تو کہہ دیا تھا اینٹ سے اینٹ بجا دیں, اور بے نظیر ان کو کافی ڈسٹینس پہ رکھتی تھی, یہ میں مانتا ہوں. مجھے یاد ہے میرے کچھ تعلقات تھے تھوڑے سے, وہ جو جنرل ISI کا اس کا ہوتا تھا وہ کلو, تو وہ بتاتا ہوتا تھا کہ اس کا مطلب ایک ملٹری کی ایک ڈومین ہے جس میں وہ رہیں. چونیاں انہوں نے ختم نہیں کی, ذمہ دارہ سسٹم انہوں نے فوج کا ختم نہیں کیا. دیکھیں چونی میں کوئی ہم 73-74 میں آئے تھے چونی میں, جہاں میں رہتا ہوں, جس گھر پہ ISI نے قبضہ کیا ہوا ہے, اس کے پیچھے جمشید جیز ایک پارسیوں کی شراب کی دکان تھی. تو میرا ایک اسکول کا دوست مجھے کلاس فیلو کہتا ہوتا تھا یار میں ادھر آتا ہوتا ہوں, میں اسے کہتا تھا یار میں جنگل میں رہتا ہوں,
وہ برج وکٹوریا برج تو کوئی کراس ہی نہیں کرتا, یہ فورٹریس اسٹیڈیم بیابان سا ہوتا تھا. ٹھیک ہے جی. تو وہ جناب صاحب وہ کہتا تھا نہیں میں شراب لینے آتا ہوں ادھر, میرے ابا شراب پیتا ہے تو وہ جمشید جی سے ملتی ہے شراب. ٹھیک ہے جی. یہ کام تھے ان کے چونیوں کے, جو انہوں نے کچھ نہیں کیا. اور وہ بھٹو اس وقت حکمران تھا, اور اسی اسٹیڈیم میں مجھے یاد ہے کہ 76-77 کی بات ہے, میں شاید کالج میں پڑھتا تھا, گورنمنٹ کالج میں, تو ایک کوئی سیمینار سا, وہ ادھر ایک کوئی نمائش سی تھی اسلحے کی, فوج کی. تو وہاں جناب اپنا ایک تصویر لگی ہوئی تھی مچھل سی اور بڑی. میں کہا یہ کون ہے؟ کہتے ہیں سر یہ ہمارے آرمی چیف ہے. اور میں کہا یار ایک سرور روڈ پہ 4 سٹار کار کھڑی ہوتی ہے تو وہ آپ کے جو, کہتا ہے ہاں سر وہ ان کے نا بنوئی ہیں ادھر رہتے, تو وہ ان کی ہے. اچھا. میں نے کہا کہ ہاں یار ادھر وہ ان کی کار 4 سٹار کھڑی ہوتی ہے. یہ ان کی اہمیت ہوتی تھی. ایک ٹٹو سی 4 سٹار کار سرور روڈ کے کونے پہ اس طرح کھڑی ہوتی تھی جیسے کسی نے اپنی کوئی امپالا کھڑی کی ہے. ٹھیک ہے نا جی. یہ بھٹو نے ان کی حالت کر دی تھی. وہ تو ایک بڑا ماسٹر پلان امریکہ نے بنایا, یہ ملے شلے اکٹھے کیے سارے, ایک 9 ستارے بنائے, اور جناب صاحب عوامی, اگر یہ عوامی, اور وہ بھی بھٹو کنٹرول کر گیا تھا. لیٹ می ٹیل یو, اصغر خان نے اسپوائلر بننے کی کوشش کی لیکن نہیں کامیاب ہو سکا تھا. لیکن پھر آل آف اے سڈن اٹ واز آل سیٹ, اتنا گول گپاڑا گند ہو چکا ہوا تھا تو اس طرح کر دیا. میرے نوجوان نسل کے میرے بیٹے بیٹیوں پیارے, میرے بچوں کی طرح آپ مجھے لوگ پیارے ہیں. یہ آپ کو چکر دے رہے ہیں, یہ آپ کو الو بنا رہے ہیں. ٹھیک ہے. اب میرا آخری سوال نواز شریف صاحب سے, اب جی فوج کا کیا کیا جائے؟ آپ نے کوئی پلان ہی نہیں بتایا. ٹھیک ہے نا. آپ نے یہ تو کہہ دیا کہ اس نے پراپرٹیاں بنائی. آپ نے تو سرونگ فائنانس منسٹر اسحاق ڈار, سرونگ فائنانس منسٹر, جب اس کے وارنٹ نکلے نیب سے تو وہ پرائم منسٹر کے جہاز میں اس کو آپ نے لندن فرار کروایا. آپ عاصم باجوہ کی بات کرتے ہیں نا, اپنے ذرا جواب دیں. اسی طرح آپ ادھر بیٹھے ہیں, اسی طرح آپ کا یہ گل پولو بیٹھا ہے, وہ جو آج کہہ رہا تھا کہ نواسی صاحب اب روز آیا کریں گے, اب یہ بڑا الحمدللہ ماشاءاللہ پتہ نہیں کیا ہو جائے گا. ساری بدماشی ہے. یہ 1 لاکھ اشرافیہ آپ کو 22 کروڑ کو زندہ مار دے گی. میں آپ کو بتاؤں, زندہ مار دے گی. یہ پینی رکھیں گے وائی ایس ایل کے ایلیگیٹر کی سکن کے جوتے, وہی جوتے آپ کو پرانے ہو جائیں گے نا, آپ کے سروں پر ماریں گے. اسٹوڈنٹس کے بیچاروں کی اتنے پریشان کن حالات ہے. ظلم صرف یہ ہوا ہے کہ یہ جو آزمائے ہوئے تھے کوکینی کو لایا گیا, میرے جیسوں نے بھی سپورٹ کی کہ وہ آزمائے ہوئے, اس کو ٹرائی کیا جائے. لیکن ہمیں کیا پتا تھا کہ کوکینی نے تو مزید بیڑا غرق کر دینا ہے. لیکن اس کا بالکل یہ حل نہیں ہے کہ جناب صاحب پھر نواز شریف کو لایا جائے یا پھر ان چوریوں, بدماشوں, غنڈوں کو دوبارہ نازل کیا جائے. ٹھیک ہے نا جی. سب سے پہلے تو آپ اپنے رائٹس کے لیے, بیسک رائٹس کے لیے فائٹ کریں. 1 لاکھ اشرافیہ کے خلاف اپنے دشمن ڈھونڈیں. آج تو فوج کے لیے بہت خوشی کا دن ہے, وہ تو دے ول جوائے. دیکھیں جی نواز شریف نے کیا کہا ہے, فوج ختم کر دو. نہیں, اس نے تو بالکل نہیں کہا ہے. اس نے کہا ہے سی پیک ختم کر دو. اس نے تو بالکل نہیں کہا ہے. ہاں, اس نے یہ کہا ہوتا تو آپ کہہ سکتے تھے کہ جی یہ تو جی امریکہ کی سپورٹڈ تقریر ہو رہی تھی. اس نے تو بالکل نہیں, اس نے تو الٹا کہا کہ سی پیک کو انہوں نے دھرنے سے نقصان پہنچایا. صرف اس نے اپنی باری کے شوق کا اظہار فرمایا ہے. حضور والا وہ دے دیں گے, فوج دے دے گی اسے باری. ٹھیک ہے نا, کہ آ جائے مر. ٹھیک ہے نا. اس نے تو ایکسٹینشن دی ہوئی ہے. اس نے تو جناب صاحب 120 دن کے لیے آپ کو اٹھائے جانے کا بل بھی اپروو کرا دیا ہوا ہے. تو اب انہوں نے سب کچھ اسے دینا ہی. اب وہ کہنے کو کہ جا یار, اس کے 3-4 لاکھ فالوور ہو گئے ہیں ٹویٹر پہ الیکشن کرا لیں. ٹھیک ہے جی. ادھر تو پاکستان تو مادر پدر آزاد چل رہا ہے اور ٹویٹر پہ الیکشن کرا لو. ان چیزوں سے نکلیں خدا کے واسطے. جو میری آڈینس ہے, نوجوان نسل جسے میں کہتا ہوں, میری بھی فالوئنگ نہ کریں, کسی کی فالوئنگ نہ کریں, انڈیپینڈنٹ رہیں, یونیورسل ڈانس کا حصہ رہیں.
ان سے میری درخواست ہے اپنے سر کھول کے رکھیں اور جہاں بھی کوئی غلط کام ہوتا ہے ایجیٹیٹ کریں. آپ کو پیار محبت کی ضرورت نہیں ہے. میں جاگ رہی ہوں, لاکھ فالوور ہو گئے یا نو نیڈ. ٹھیک ہے نا جی, کیا ہے وہ انہوں نے تو ابلیگیشن سر پہ لی ہے. اگر رسپانس آپ عمر بن عبدالعزیز کا دور پڑھیں, کیسے بیچارے گزارتے ہوتے تھے وقت اپنا. بہت خیال رکھیں. کل تک کے لیے اجازت. اللہ نے